मरियम नवाज साहिबा कई बार ये बात और ये दावा कर चुकी हैं कि पंजाब में ख़वातीन महफूज हैं, पंजाब की ख़वातीन हमारी या मेरी रेड लाइन है, मगर मरियम नवाज की उस रेड लाइन को मुहाफिज ही पामाल करने लगे। एसआई की जानिब से ज़हनी माजूर लड़की के साथ मुबैना ज़्यादती की गई। एक मुल्क दो कानून, ये निज़ाम ख़त्म होना चाहिए जिनको मुअत्तल किया गया है। सीडी के हवाले करें ताकि पता लगे कि आप पंजाब में यकसा कानून पर अमल पेराएं और आप कानून पर अमल दरामद करवा रहे हैं। DIG साहब, IG साहब, वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा, पंजाब में कौन सी ख़वातीन महफूज हैं? नून लीग का एक बयानिया था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट करने से हमने बचा लिया है, लेकिन उनका जो दावा था, उनका जो बयानिया था कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया है, मेरे ख्याल से मुल्क को डिफ़ॉल्ट से कोलैप्स पर ले गए। अंदर की बात है, उस दिन मोहसिन नकवी साहब ने जो ये बयान दिया था, उससे पहले मोहसिन नकवी साहब की प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात हुई, तो उनको उन्होंने कहा था कि अंदर से इस तरह के मामलात आ रहे हैं और नए सूबे पे बात हो रही है, जो मौजूदा निज़ाम है ये नहीं चल सकता। तो जरदारी साहब ने क्लियर कट उनको इनकार किया कि इस मामले पर आपने दोबारा मेरे पास नहीं आना। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज बयान दिया कि नए सूबे बनाना आसान काम नहीं है। इस वक्त मुल्क के हालात से तवज्जो हटाने के लिए मुख्तदर हलकों ने ये नए सूबों का जो है ना एक शोशा जोड़ने की कोशिश की है। पहले अपने मामलात देखने पड़ेंगे, उसके बाद उस तरफ जाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद असमत शाह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पब्लिक। नाजरीन, लाहौर में एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। कहने में और सुनने में तो आता है, आपने भी सुना होगा कि पंजाब में ख़वातीन किसकी रेड लाइन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा कई बार ये बात और ये दावा कर चुकी हैं कि पंजाब में ख़वातीन महफूज हैं, पंजाब में हमारी बच्चियां महफूज हैं, पंजाब की ख़वातीन हमारी या मेरी रेड लाइन है, मगर मरियम नवाज की उस रेड लाइन को मुहाफिज ही पामाल करने लगे हैं। अवाम के मुहावजों से ही अब अवाम गैर महफूज हैं, ख़वातीन मुहावजों से गैर महफूज हैं। अब ये आम शहरियों की बात नहीं है। लाहौर के इलाके गाज़ियाबाद में SI की जानिब से ज़हनी माजूर लड़की के साथ मुबैना ज़्यादती की गई। DIG ऑपरेशन साहब ने सख्त एक्शन लेके जो है ना SHO समेत सबको मुअत्तल कर दिया। अब मैं DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब से सवाल करूंगा, अगर ये किसी गरीब का बच्चा होता या कोई बच्ची होती जिसके साथ ज्यादती होती और सामने वाली जो पार्टी है वो पुलिस ना होते, कोई आम शहरी होते या कोई आम लोग होते, तो आप क्या करते? आपने तो CCD बनाई हुई है, उनका फुल फ्राई हो चुका होता अब तक। गरीबों के लिए अलग कानून और मगरमच्छों के लिए अलग कानून। एक मुल्क दो कानून, ये निज़ाम ख़त्म होना चाहिए। गाज़ियाबाद थाने के जो पुलिस वाले हैं जिनको मुअत्तल किया गया है, उनको CCD के हवाले किया जाए, उनको CCD के हवाले करना चाहिए। उनके बगैर कोई रास्ता नहीं है, कोई इंसाफ उन मजलूमों को नहीं मिल सकता। CCD के हवाले करें ताकि पता लगे कि आप पंजाब में यकसा कानून पर अमल पेराएं और आप कानून पर अमल दरामद करवा रहे हैं। सिर्फ मुअत्तली से क्या होता है? आपने मुअत्तल कर दिए हैं और एक हफ्ते बाद वो दोबारा बहाल हो जाएंगे। ऐसा नहीं चलेगा। गरीब के बच्चे के लिए अलग कानून है, उनको CCD उठा के भड़का देती है, पुलिस मुकाबले में मारे जाते हैं और पुलिस वाले खुद जो है ना थाने के अंदर, अंदाज़ा लगाएं, घर भी नहीं, गली भी नहीं, सड़क भी नहीं, थाने में बच्ची को, ज़हनी माजूर बच्ची को बुला के हवालात के अंदर उसके साथ ज़्यादती की गई है। DIG साहब, IG साहब, वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा, ये क्या हो रहा है? पंजाब में कौन सी ख़वातीन महफूज हैं?
کہ پچھلے 2 ہفتوں میں یہ تیسرا چوتھا واقعہ ہے۔ پچھلے ہفتے میرے پاس ایک کیس آیا، ایک 11-12 سال کی بچی آئی ہے گرین ٹاؤن علاقے میں، 2 اوباشوں نے ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کی، جو کہ وہ بچی حاملہ ہو گئی۔ پولیس والے ملزمان کے ساتھ مل کے ان کے گھر والوں کو ٹارچر کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ ان کے گھر والوں کو ٹارچر کر رہے ہیں، ان مظلوموں کو، ان بیچاروں کو انصاف دینے کے بجائے ان کو ڈیلی روز ان کے گھروں میں جا کے چھاپے مار کے ان کو بلیک میل کرتے تھے پولیس والے کہ اگر آپ لوگ صلح نہیں کرتے تو ہم آپ کو بلیک میلنگ کے کیس میں اٹھا لیں گے، جو کہ بلیک میلنگ پولیس خود کر رہی تھی۔ یہ لاہور گرین ٹاؤن کا علاقہ، یہ پچھلے ہفتے یہ کیس ہوا ہے۔ اب اندازہ لگائیں، نہ باہر عام شہریوں سے خواتین محفوظ ہیں اور نہ پولیس والوں سے محفوظ ہیں۔ اب عام شہریوں کی بات تو سمجھ آتی ہے، انہوں نے انصاف کے لیے تھانے میں جانا ہے، لیکن اگر تھانے میں جائیں اور وہاں پہ اس جیسے غازی آباد تھانے میں ایس آئی جیسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جو کہ درندہ نما لوگ ہیں، درندہ انہیں کہیں کہ وہ ذہنی معذور بچی کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اتنی شرمناک حرکت کی ہے، اس پر تو آئی جی صاحب کو جو ہے نا مستعفی ہو جانا چاہیے، ان کو گھر جانا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر یہ جنہوں نے یہ زیادتی کی ہے، ایس آئی سمیت جنہوں نے جو بھی اس میں ملوث ہیں، ان کو سی سی ڈی کے حوالے کریں، ان کو سی سی ڈی کے حوالے کریں تاکہ ان کا بھی فل فرائی ہو۔ ناظرین، ملک کی سیاسی صورتحال بھی جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں، پچھلے کئی دنوں سے جو ہے نا معاملات بہت زیادہ گرم ہیں۔ نئے صوبے اور کچھ لوگ اس کا اختلاف کر رہے ہیں اور کچھ اس کے حق میں ہیں، لیکن نون لیگ کا ایک بیانیہ تھا کہ ملک ڈیفالٹ کرنے سے ہم نے بچا لیا ہے، لیکن میں کہوں گا کہ ڈیفالٹ سے انہوں نے کولیپس پہ ملک کو لے گئے۔ ان کا جو دعویٰ تھا، ان کا جو بیانیہ تھا کہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لی ہے، میرے خیال سے ملک کو ڈیفالٹ سے کولیپس پر لے گئے وہ۔ تو نون لیگ کا یہ کارنامہ تھا، جو کہ اب اندر کی بات ہے۔ اس دن محسن نقوی صاحب نے جو یہ بیان دیا تھا، یہ بزنس کمیونٹی سے جو خطاب انہوں نے کیا، اس سے پہلے محسن نقوی صاحب کی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، تو ان کو انہوں نے کہا تھا کہ اندر سے اس طرح کے معاملات آ رہے ہیں اور نئے صوبہ پہ بات ہو رہی ہے، جو موجودہ نظام ہے یہ نہیں چل سکتا۔ تو زرداری صاحب نے کلیئر کٹ ان کو انکار کیا کہ اس معاملے پر آپ نے دوبارہ میرے پاس نہیں آنا، جو کہ پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ اس بات کی تصدیق بھی کر چکے ہیں کہ حقیقت میں محسن نقوی صاحب زرداری صاحب سے ملنے آئے تھے اور اس موضوع پہ بات بھی ہوئی ہے، لیکن زرداری صاحب نے ان کو انکار کیا اور ان کو کہا کہ آئندہ اس طرح کی بات چیت کے لیے میرے پاس آپ نہیں آئیں گے۔ تو محسن نقوی صاحب اس کے بعد جو ہے نا گئے اور بزنس کمیونٹی میں یہ سارا بیان دے دیا ہے، جو کہ اس کے بعد واویلا مچا ہوا ہے اور بھرپور طریقے سے جو ہے نا اس پہ لوگ اپنے خیالات کا اظہار بھی کر رہے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی ڈٹی ہوئی ہے، وہ کسی طرح سے اس کے سامنے جو ہے نا گھٹنے ٹیکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر مقاصد کی بات آ جائے، کچھ مفادات کی بات آ جائے، کچھ لین دین کی بات آ جائے تو ہو سکتا ہے آگے جا کے وہ مان جائے، لیکن فی الحال پیپلز پارٹی اس چیز سے انکار کر رہی ہے، جو کہ بظاہر نون لیگ بھی انکاری ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ نون لیگ موقع پہ آ کے کمپرومائز کر لیتی ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹے گی، کیونکہ ان کا مفاد کا معاملہ ہے۔ اگر ان کو کہہ دیا کہ آپ آئیں سیٹ اس طرف تو وہ آ جائیں گے۔ بات یہاں پہ نون لیگ میں ہے صرف نواز شریف کی، جو نواز شریف کے نظریے کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ لوگ اس بات سے انکاری ہیں۔ اور رانا ثناء اللہ نے کہا بھی ہے کہ نواز شریف نے ہمیں منع کیا ہے کہ محسن نقوی کو ان کو جواب نہیں دینا، انہوں نے جو کچھ کہا ان کو جواب نہیں دینا۔ تو میرے خیال سے یہ جواب انہوں نے اس لیے کہا کہ نہیں دینا کہ دوبارہ اگر جواب دے گئے تو معاملات ایسے ہو جائیں گے کہ سارے پھر ان کے جو ہے نا پلیٹلیٹس بھی نیچے گرنا شروع ہو جائیں گی، پھر ان کے جو ہے نا طبیعت بھی خراب ہونا شروع ہو جائیں گی، یہ سارے پھر بیمار پڑ جاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج بیان دیا ہے کہ نئے صوبے بنانا آسان کام نہیں ہے، اس وقت ملک کے حالات سے توجہ ہٹانے کے لیے مقتدر حلقوں نے
یہ نئے صوبوں کا جو ہے نا ایک شوشہ چھوڑنے کی کوشش کی ہے، جو کہ ملک کے حالات سے توجہ نہیں ہٹنی چاہیے. ہمیں اپنے ملک کی حالات اور ملک کی معاملات دیکھنے چاہیے. صوبے بنانا آسان کام نہیں ہے، پہلے اپنے معاملات دیکھنے پڑیں گے، اس کے بعد اس طرف جانا پڑے گا. بیرسٹر گوہر نے بھی کہا کہ نیا سسٹم جو ہے نا وہ لانا ضروری ہے. ان کے مطابق تو نیا سسٹم یہی ہے کہ موجودہ سسٹم جو ہے نا وہ ناکارہ ہو چکا ہے. جو موجودہ حکومت ہے تو نئی حکومت بنائی جائے اور ہمیں ہمارا مینڈیٹ دیا جائے تاکہ یہ نظام ہم چلا سکیں. لیکن اس وقت جو بڑے حلقے ہیں وہ اس چیز کے لیے بھی تیار نہیں ہے. دیکھیں آگے جا کے کیا ہوتا ہے. مگر موجودہ ٹائم میں سارے لوگ جو ہے نا یعنی کہ لگ یہ رہا ہے کہ موجودہ جو حکومت ہے وہ 2 سے 3 ماہ تک یہ کلیئر ہو جائے گا. میرے خیال سے یہ ختم ہو جائے گی، یہ جانے والی ہے، کیونکہ یہ تاریخ کا حصہ ہے. جب بھی کوئی ایسے معاملات ہوئے ہوں حکومت کے جانے کا وقت ہو جاتا ہے. تو آج ابھی بھی ہمیں ایسا ہی لگ رہا ہے. لیکن ناظرین، سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان نے کہا ملک میں مرضی کی حکومتیں بنائیں گے تو جمہوریت کیسے چلے گی. انہوں نے سوال کیا کہ ایک کو ہٹا کے دوسرے کو لائیں گے، دوسرے کو ہٹا کے تیسرے کو لائیں گے تو نظام کیسے چلے گا، جمہوریت کیسے چلے گی. جمہوریت کو چلنے دیا جائے گا تو جمہوریت چلے گی نا. یہ انہوں نے بڑے حلقوں سے سوال کیا مولانا فضل الرحمان نے کہ جمہوریت کو چلنے دیں، جن کا ووٹ ہوتا ہے ان کو وہ دیں تاکہ وہ عوام کے لیے کچھ کر سکے. اپنی مرضی کے مطابق لوگوں کو لائیں گے، اپنی مرضی کے مطابق سسٹم چلائیں گے تو پھر سسٹم کلیپس ہی کرے گا. پھر وہ کیا کرے گا؟ اصل میں ہماری مرضی کی حکومتیں ہونی چاہیے، ہم پر جبرن کوئی حکومت مسلط نہ کی جائے. لیکن وہ دھاندلیوں کے ذریعے دھوکہ دیتے ہیں کہ جیسے واقعی یہ عوام کی حکومتیں ہیں، جبکہ یہ بھی انہی کی حکومتیں ہوتی ہیں اور پیچھے لگام انہی کے ہاتھوں میں ہوا کرتے ہیں. تو اس حوالے سے عوام پریشان ہے، عوام کی کوئی حکومت نہیں ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ پہلے یہ بتایا جائے کہ کس کیپیسٹی میں انہوں نے یہ باتیں کی ہیں. وہ کابینہ کے ممبر ہیں، اگر ناکام ہو چکا ہے تو پھر یا تو اپنی حکومت سے کہیں کہ وہ مستعفی ہو جائے، یا پھر کم از کم خود مستعفی ہو کر میدان میں آ جائیں. نہیں، نوکری بھی اسی طرح پہ کرنی ہے اور باتیں بڑی بڑی کرنی ہے. تو میں اب کیا کہہ سکتا ہوں، چھوٹے لوگوں کو بڑا کہنا پڑا ہے. مجھ کو اکثر ایسی تکلیف کئی بار اٹھائی میں نے. مولانا فضل الرحمان کا مزید کہنا ہے حالات کی بہتری کے لیے قومی پالیسی نہیں، عوام اس صورتحال میں پریشان ہیں. ملک میں قومی اور انصاف پر مبنی پالیسی کی ضرورت ہے. عوام کی سب سے بڑی جماعت اور ملک میں اہم تحریک JUI ہے. ہم نے بلوچستان حکومت میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ کیا اور ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کے وزیر اعلیٰ بلوچستان بننے کا مجھے علم نہیں. پورے ملک میں حالات بہتر نہیں ہیں، لوگ گھروں میں بھی محفوظ نہیں ہیں. ملک کو چلانے والے حالات سے واقف ہیں. طاقت سے کسی مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا. کشمیر میں حالات خراب ہو رہے ہیں. نقوی صاحب ہمارے برخوردار ہیں مگر جلدی بالغ ہو گئے ہیں. ہم آئین کا حلیہ بگاڑنے والوں سے لڑیں گے. تو مولانا فضل الرحمان نے یہ دو بڑے حلقوں کو اشارے دیے ہیں اور کہا ہے کہ یہ اس وقت جو ہے نا اتحاد کی ضرورت ہے. ملک کے حالات جو ہے نا وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم نئے صوبوں کی طرف جائیں یا کوئی نئے چھیڑ چھاڑ کر کے جو ہے نا معاملات کو مزید خراب کرنے کی کوشش کریں. تو ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی تھا. اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.